अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिजवान हमारे इस चैनल एक कदम और पर आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 10th साइंस सेकंड का सबक नंबर 1 तवारुस और इर्तिका इसे आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले की क्लास में हमने सीखा था कि ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, ट्रांसलेशन क्या होता है और ट्रांसलोकेशन क्या होता है। इसी के साथ सेंट्रल डोगमा किसे कहते हैं, ये तमाम चीज़ें हमने हमारे इस वीडियो के पार्ट 2 में देख चुके हैं। आज हम इस सबक का पार्ट 3 लेकर के आए हैं, जिसमें हम इंशाअल्लाह समझेंगे कि इर्तिका कहते किसे हैं और इर्तिका के ताल्लुक़ से जो नज़रिया पेश किया गया थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वो क्या है, और इस नज़रिया इर्तिका को सही साबित करने के लिए कौन कौन से सबूत फराहम किए गए। आइए हम शुरू करते हैं इर्तिका से। बच्चों, इर्तिका यानी मरहला वार तरक्की, स्टेप बाय स्टेप अगर तरक्की हो तो उसे हम मरहला वार तरक्की कहते हैं। याद रखें बच्चों, हम जानते हैं कि चाहे हवा हो, पानी हो, ज़मीन हो, चट्टान हो, हर जगह जानदार मौजूद है। कदीम ज़माने से ही इंसान को ये तजस्सुस रहा है कि ज़िंदगी का आगाज़ ज़मीन पर कैसे हुआ होगा और कहाँ से इतनी सारे किस्म के जानदार इस दुनिया में और इस ज़मीन पर आए हैं। जानदारों की इब्तिदा और उनकी तरक्की पर आज तक बहुत से नज़रियात पेश किए गए। उन तमाम में जानदारों का इर्तिका या जानदारों की मरहला वार तरक्की, इस नज़रिए को तमाम लोगों की हिमायत हासिल है। आइए हम देखते हैं यह नज़रिया इर्तिका क्या है। इस नज़रिए के मुताबिक पहला हयाती मादा यानी जिसमें ज़िंदगी मौजूद हो वो समंदर में पाया गया। तवील मुद्दत गुज़रने के बाद उस हयाती मादे से यखुलवी जानदार की पैदाइश हुई और फिर कई तवील वक्फ़ा गुज़रने के बाद उस यखुलवी जानदार में मरहला वार तब्दीली होने के बाद बड़े और कवी जानदार वजूद में आए। ये तमाम तब्दीलियाँ बहुत आहिस्ता और बतदरीज हुई। आप इस बात से इसका अंदाज़ा लगाएं कि इस हयाती मादे से कवी और बड़े जानदार बनने का वक्फ़ा 300 करोड़ साल पर मुश्तमिल था। यहाँ बच्चों, चूँकि ये तरक्की मरहला वार हुई इसीलिए हम इसे इर्तिका कहते हैं, जहाँ मुख्तलिफ़ तश्कीली और अफ़आली खुसूसियात यानी उनके जिस्म की बनावट और उनके काम करने की खुसूसियात के हामिल मौरूस यानी वालिदैन से नबातात और हैवानात में बतदरीज तरक्की इर्तिका कहलाती है। आइए हम इसे सबूत के ज़रिए से साबित करने की और समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सबूत इस नज़रिया इर्तिका को साबित करने के लिए जो पेश किया गया वो है शक्लियाती सबूत। यहाँ हमारी दरसी किताब में शक्ल नंबर 1.4 में कुछ हैवानात के और कुछ नबातात की तस्वीरें दिखाई गई है। अगर हम पहले हैवानात ले तो उनके मुंह की बनावट अगर हम देखें तो वहाँ कहीं ना कहीं तीनों में यकसानियत है। इसी तरीके से उनके जो मुंह हैं उनकी शक्लों के साथ साथ उनके मुंह की बनावट में भी कहीं ना कहीं एक जैसी बातें हमें नज़र आती है। इसी तरीके से अगर आँखों का मकाम हम देखें कि वो कानों से करीब है और मुंह से थोड़ी दूरी पर वाक़ है, तो ये चीज़ें भी यहाँ भी हमें यकसानियत देखने को मिलती है। इसी तरीके से नथने और कानों की बनावट अगर हम देखें तो वहाँ पर भी हमें यकसानियत कुछ न कुछ देखने को मिलती है। जिस्म पर घने बाल हमें नज़र आते हैं। तो यहाँ ये तीनों अलग अलग हैवानात है, लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर इनमें आपस में मुशाबहत और मुमासिलत यानी एक जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। इसी को हम शक्लियाती सबूत कहते हैं। इसी तरह अगर हम नबातात में गौर करें तो यहाँ पर 3 अलग अलग पेड़ पौधे लिए गए हैं।
جس کے اندر اگر ہم ان کے پتوں کی شکلیں دیکھیں تو پتوں کی شکلیں تینوں میں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے. ان پتوں کے اندر جو رگیت پائی جاتی ہے ان کے نظام میں، ان کی ڈیزائن میں کہیں نہ کہیں مشابہت ہے. اسی طریقے سے پتوں کی اور ڈنٹھل کی ترتیب یہاں پر بھی مشابہت دیکھنے کو ملتی ہے. ان تمام چیزوں سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ان کی ابتدا ایک جیسی ہے اور یہ ایک ہی موروث سے ان سب کا ارتقاء ہوا ہے. یہ تھا ہمارا شکلیاتی ثبوت. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا ثبوت جسے کہا جاتا ہے تشریحی ثبوت. بچوں یہاں پر ہمارے کو کچھ تصاویر دکھائی گئی ہے شکل نمبر 1.5 میں. اگر ہم تصاویر کا بغور مشاہدہ کریں تو سب سے پہلے یہاں ہمیں دکھایا گیا ہے انسانی ہاتھ، بیل کا پیر، چمگادڑ کا پنکھ اور ویل مچھلی کا زانفہ. اگر ان تینوں کی بناوٹ میں ہم دیکھیں، ان تینوں کو ظاہری اعتبار سے ہم دیکھیں تو اس میں کوئی یکسانیت ہمیں نظر نہیں آتی. اسی طریقے سے اگر ہم ان کے استعمال کو دیکھیں، انسان اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو پکڑنے کا اور اس کو اٹھانے کا کام کرتا ہے، بیل اپنے پیروں کی مدد سے چلنے کا کام کرتا ہے، جبکہ چمگادڑ اپنے پنکھ کی مدد سے اڑنے کا اور ویل مچھلی اپنے زنفے کی مدد سے تیرنے کا کام کرتی ہے. یعنی یہاں پر بھی اس میں یکسانیت نظر نہیں آتی. پھر بھی اگر ہم ان عضو کی ہڈیوں کی بناوٹ اور جوڑوں پر دھیان دیں تو ہڈیوں کی بناوٹ چاہے ہم انسان کا ہاتھ لے، بیل کا پیر لے یا چمگادڑ کا پنکھ لے یا ویل مچھلی کا زنفہ لے تو ان کی ہڈیوں کی بناوٹ میں کہیں نہ کہیں ہمیں یکسانیت نظر آتی ہے. اسی طریقے سے جو جوڑوں میں متماثلت ہے، جوڑوں میں جو باتیں ایک جیسی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ان کے آبا و اجداد ایک جیسی موروث سے ارتقاء حاصل کیے ہوں گے. امید ہے تشریحی ثبوت بھی آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا. آئیے اب ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے ثبوت یعنی آثاری اعضاء کی طرف. پہلے بچوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آثاری اعضاء کہتے کسے ہیں. جانداروں میں موجود غیر فعال یعنی جو کوئی کام انجام نہیں دیتے ایسے عضو یا ایسا حصہ جو مکمل طور پر نمو نہ پا سکا ہو، تنزل پذیر ہو، ایسے اعضاء کو ہم آثاری اعضاء کہتے ہیں. یاد رکھیں بچوں، اکثر جانداروں کی جسمانی تشکیل ایک مخصوص ماحول کے لیے مناسب ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم مچھلی دیکھیں تو یہ پانی میں تیرنے کا کام کرتی ہے، اپنے پروں سے پانی میں تیرنے کا کام کرتی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم کبوتر دیکھیں تو یہ اپنے پروں سے ہوا میں اڑنے کا کام کرتا ہے. یہ کبوتر اپنے اس پروں سے پانی میں تیر نہیں سکتا. اسی طریقے سے یہ مچھلی اپنے اس پروں سے ہوا میں اڑ نہیں سکتی. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا سمجھا کہ جانداروں کی جسمانی تشکیل ایک مخصوص ماحول کے لیے مناسب ہوتی ہے. مختلف ماحول کے لیے وہی خصوصیات نقصان دہ یا غیر فعال ہو سکتی ہے. اب اگر کوئی ایسا حصہ جسم کے اندر ہے جو غیر فعال ہے تو قدرتی انتخاب اس نظریے کے تحت وہ عضو ناپید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں کہ ایک عضو کو ناپید ہونے کے لیے ہزاروں سال کا وقفہ درکار ہوتا ہے. اگر ہم ایک چیز اور ذہن رکھیں بچوں کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جو عضو ایک جاندار کے اندر آثاری اعضاء کے طور پر جانا جاتا ہے دیگر جانداروں میں بھی وہی عضو آثاری اعضاء ہی ہو، ایسا بالکل نہیں ہے. آئیے ہم اسے مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھاتے ہیں. جیسے ہماری درسی کتاب میں شکل نمبر 1.6 میں ہمارے انسانوں کے جسم میں موجود اپینڈکس کو دکھایا گیا ہے جو غیر فعال ہے، یعنی یہ کوئی کام انجام نہیں دیتا. لیکن یہی اپینڈکس جگالی کرنے والے جاندار جیسے گھوڑا ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے اور سیلولوز کو ہضم کرنے والے جانداروں کے اندر یہی اپینڈکس انتہائی فعال اور فائدہ مند عضو ہے.
یعنی یہ اپینڈکس انسانوں میں آثاری اعضا ہے، جبکہ جگالی کرنے والے اور سیلولوز کو ہضم کرنے والے جانداروں کے اندر یہ آج بھی فائدہ مند اور فعال عضو کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دوسری مثال دیکھیں تو ہمارے کان کے عضلات، یہ ہمارے کان کے عضلات جو شکل میں دکھائے گئے ہیں یہ غیر مستعمل ہے، یعنی ہم ان کا استعمال نہیں کرتے، لیکن یہی عضلات جو بندر کے کانوں میں دیکھے گئے تو وہ ان عضلات کا استعمال کر کے اپنے کانوں کو ہلانے کا کام کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے کان کی یہ غیر مستعمل عضلات آثاری اعضا ہے، جبکہ بندروں کے اندر یہی عضو فعال عضو کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم اور مثالیں دیکھیں تو دم غذا یعنی ریڑھ کی ہڈی کا آخری مہرہ، عقل داڑھ اور جسم پر اگنے والے بال، ان کا شمار بھی ہم انسانوں کے اندر آثاری اعضا کے طور پر کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اگلے ثبوت کو۔ بچوں یہ ہے رقاضی ثبوت۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں پہلے رقاضات ہے کیا۔ رقاضات کو سمجھانے کے لیے ہماری درسی کتاب میں شکل نمبر 1.7 میں کچھ رقاضات کی تصویریں بتائی گئی ہے۔ بچوں اسے سمجھانے سے پہلے ہم دوسری ایک سوال کی طرف آپ کو لے کر کے چلتے ہیں کہ اکثر انسانوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کروڑوں سال پہلے کون کون سے جاندار کا وجود اس دنیا میں تھا، یہ آج ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں زمین کے سینے میں دفن ہیں۔ کون سی شکلوں میں؟ اکثر جب قدرتی آفات جیسے سیلاب، زلزلے اور آتش فشاں جیسی آفتوں کی وجہ سے کثیر تعداد میں جاندار مرتے ہیں اور زمین میں وہ دفن ہوتے ہیں، ان جانداروں کے جسم کے باقیات زمین کے اندر محفوظ ہو جاتے ہیں، انہیں ہی ہم رقاضات کہتے ہیں۔ آئیے بچوں ہم دیکھتے ہیں ہماری درسی کتاب میں شکل نمبر 1.8 میں زمینی سطح اور رقاضات کو بتایا گیا ہے، جہاں سب سے زمین کی نچلی سطح کے اندر غیر فکریے ان جانداروں کے رقاضات ملے، اس کے اوپر کی سطح کے اندر رینگنے والے جل تھلیے اور مچھلیوں کے رقاضات ملے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جن کا وجود تھا وہ غیر فکریے تھے، غیر فکریے سے رینگنے والے جل تھلیے اور مچھلیاں وجود میں آئی، اور یہاں سے ہم ان دونوں ادوار کو قدیم جانداروں کا زمانہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم اوپر کی پرت کی طرف آئے تو ہمیں یہاں پر رینگنے والے جانداروں کے رقاضات ملتے ہیں، اسے ہم درمیانی جانداروں کا زمانہ کہتے ہیں، اور سب سے اوپر کی پرت میں پرندے اور پستانیے ان جانداروں کے رقاضات ملتے ہیں جسے ہم جدید جانداروں کا زمانہ اس نام سے جانتے ہیں۔ اس تصویر کو اور آسانی سے سمجھانے کے لیے ہم نے آپ کے سامنے بہت ہی آسان سے ایک مثال رکھی ہے۔ ہم نے ایک لنچ باکس لیا ہے جس کے اندر کھانا بند کر کے رکھا گیا ہے۔ اگر آپ سے ایک سوال پوچھا جائے کہ سب سے پہلے ڈبہ کھولنے کے بعد آپ کو کون سے ٹفن کا کھانا سب سے پہلے نظر آئے گا، تو آپ کہیں گے سر سب سے اوپر والا کھانا سب سے پہلے نظر آئے گا۔ اگر میں اس کے ساتھ دوسرا سوال آپ سے پوچھوں کہ اس ٹفن میں پیک کیے جانے والا، رکھے جانے والا سب سے آخری کھانا کون سا ہوگا، تو آپ کہیں گے کہ سر یہ پہلے نمبر کا ڈبہ سب سے آخری میں رکھا گیا ہے اور سب سے پہلے یہ نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے زمین کی سب سے اوپر کی پرت یہ آخری پرت ہے، اور اس میں وہ جانداروں کے رقاضات ملتے ہیں جو سب سے آخر میں زمین میں دفن ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جیسے جیسے ہم نیچے جاتے جائیں گے ہمیں نیچے کے سطح میں موجود جانداروں کے رقاضات ملنا شروع ہوں گے، اس سے ہم ان کے زمانے کا اندازہ لگائیں گے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں بچوں، اگلا ثبوت ہے درمیانی کڑیاں۔ پہلے سمجھ لیتے ہیں درمیانی کڑیاں کہتے کسے ہیں۔ کچھ نباتات اور حیوانات میں آج بھی کچھ ایسی جسمانی نشانیاں موجود ہے
جس کی بنیاد پر ہم ان کا تعلق دوسرے دو مختلف گروپوں سے جوڑ سکتے ہیں۔ ان نشانیوں کی وجہ سے ان حیوانات اور نباتات کو درمیانی کڑی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آئیے مثال کے ذریعے سے اسے سمجھتے ہیں۔ یہاں پر ہماری درسی کتاب میں شکل نمبر 1.9 میں کچھ مخصوص جاندار کی تصویر بتائی گئی ہے، جس میں سے ہم پہلا ڈگبل پلیٹیپس اسے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے ایک حیوان، اور کیسا حیوان ہے؟ جو رینگنے والے حیوانات کی طرح، یعنی سانپ، بچھو، اسی طریقے سے چھپکلی، گرگٹ، اژدہا، ان حیوانات کی طرح یہ انڈے دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے اندر پستان موجود ہوتے ہیں اور جسم پر بال ہوتے ہیں، اور یہ خصوصیات پستانی حیوانات یعنی وہ حیوانات جو اپنے بچوں کو جنم دینے کے بعد ابتدائی دور میں انہیں اپنا دودھ پلا کر کے ان کی نشو نما کرتے ہیں۔ یہاں پر بچوں یاد رکھے کہ جو حیوانات رینگتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، اور انڈے دینے کے بعد جو حیوانات بچے دیتے ہیں وہ اپنے بچوں کی نشو نما کرتے ہیں اپنا دودھ پلا کر۔ ٹھیک ہے، رینگنے والے حیوانات اپنے بچوں کی پیدائش انڈوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور پستانیے یعنی جو دودھ پلانے والے جاندار ہے وہ بچوں کو جنم بچوں کی شکل میں دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ڈگبل پلیٹیپس کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ رینگنے والوں کی طرح انڈے دیتا ہے اور پستانیوں کی طرح اپنے بچے کو انڈے سے نکلنے کے بعد میں دودھ پلاتا ہے۔ تو یہ ڈگبل پلیٹیپس رینگنے والے اور پستانیوں کے بیچ میں درمیانی کڑی ہے۔ اس سے یہاں پر یہ نتیجہ کہا جاتا ہے کہ یہ رینگنے والوں کے ارتقاء ہوا ہوگا اور پھر پستانیے بنے ہوں گے، جس سے ڈگبل پلیٹیپس کو ثبوت کے طور پر بتایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اور ایک شکل دیکھیں تو وہ ہے لنگ فش کی۔ یہ ہے مچھلی، اور مچھلیاں جو پانی میں ہوتی ہے وہ عموماً اپنے گلفڑوں سے سانس لیتی ہے، جبکہ خشکی پر رہنے والے حیوانات وہ پھیپھڑوں سے سانس لیتے ہیں۔ لنگ فش مچھلی ہونے کے باوجود وہ پھیپھڑوں سے سانس لیتی ہے۔ اس طرح سے اس لنگ فش کے اندر دو الگ الگ گروپوں کی خصوصیات ایک ساتھ پائی جاتی ہے۔ مچھلیوں کی طرح یہ پانی میں رہتی ہے، لیکن خشکی پر رہنے والوں کی طرح یہ پھیپھڑوں سے سانس لیتی ہے۔ اسی لیے اس لنگ فش کو ان دو گروپ کے درمیان درمیانی کڑی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں اگلی مثال، تو اگلی مثال بچوں یہاں پر ہم جو ثبوت پیش کر رہے ہیں، اگلا ثبوت ہے جنینیاتی ثبوت۔ یہاں پر ہمیں کچھ تصویریں ہماری درسی کتاب میں دکھائی گئی ہے، شکل نمبر 1.10 میں، جہاں جنین کی مختلف حالتیں بتائی گئی ہے، اور یہ تمام جو حیوانات لیے گئے ہیں یہ فکریہ حیوانات لیے گئے ہیں، یعنی جس میں ریڑھ کی ہڈی موجود ہوتی ہے، اور ان کے جنین لیے گئے ہیں۔ جنین کسے کہتے ہیں؟ کوئی جاندار جب اپنی ماں کے پیٹ میں بننا شروع ہوتا ہے تو اس کے بننے کا ابتدائی وقت، بننے کی ابتدائی حالت وہ جنین کہلاتی ہے۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں، یہاں ہم نے الگ الگ جیسے مچھلی ہے، سلیمنڈر ہے، کچھوا ہے، مرغی ہے، خنزیر ہے، گائے ہے، خرگوش ہے، انسان ہے، ان کے پہلا، دوسرا اور تیسرے مرحلے کی تصویریں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگر ہم ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر کے دیکھیں تو ابتدائی مرحلے کے اندر یعنی مرحلہ نمبر 1 کے اندر ان تمام میں یکسانیت آپ کو نظر آئیں گی، حالانکہ یہ الگ الگ جانداروں کے ہے، کوئی مچھلی کا ہے، کوئی سلیمنڈر کا ہے، کوئی جنین کچھوے کا ہے، کوئی جنین مرغی کا ہے، کوئی جنین انسان کا ہے، کوئی جنین خرگوش کا ہے، لیکن ابتدائی مرحلے میں اسٹیج نمبر 1 میں ان میں آپس میں یکسانیت نظر آتی ہے، لیکن جیسے جیسے ان کی نشو نما ہوتی جاتی ہے، اور اگر ہم اسٹیج نمبر 2 یعنی مرحلے میں دوسرے مرحلے میں دیکھتے ہیں تو اب یہاں پر ان میں
مماثلت یعنی ایک جیسی باتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اگلی سٹیج کے اندر کافی زیادہ فرق ان میں آپس میں نظر آنے لگتا ہے۔ لیکن جنین کی حالت اگر ہم ابتدائی دیکھیں، پہلا مرحلہ اگر ہم دیکھیں، تو اسے دیکھتے ہوئے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ حیوانات کا ارتقاء جتنے یہاں پر دکھائے گئے ہیں، ان کا ایک ہی جد سے یعنی ایک ہی سرے سے ان کی ابتدا ہوئی ہے۔ آج کے سلیبس میں، آج کی کلاس میں صرف اتنا ہی۔ آئندہ کلاس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے کہ ڈارون کا قدرتی انتخاب کا نظریہ کیا ہے، لیمارک نے ارتقاء کے تعلق سے اپنا کون سا نظریہ پیش کیا، اور انسانی ارتقاء کس طرح سے ہوا ہے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔